अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप सबको एक मर्तबा फिर मेरे चैनल पर खुशामदीद। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पर इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, लातीनी और मुख्तलिफ़ ज़ुबानों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के इस्लाम कबूल करने की वीडियोज़ उर्दू हिंदी डबिंग के साथ पेश करते हैं, ताकि उर्दू हिंदी बोलने समझने वाले लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम का पैगाम पहुँच सके। अगर आप भी ऐसी ही रिवर्ट टू इस्लाम स्टोरी सुनने और इस्लाम के बारे में जानकारी लेने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह। नाजरीन, आज एक मर्तबा फिर एक स्पेनिश बहन के इस्लाम कबूल करने की कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस बहन के इस्लाम कबूल करने की कहानी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उसकी असल वीडियो स्पेनिश ज़ुबान में है, मगर हम उसे वॉइस डबिंग के साथ हिंदी उर्दू तर्जुमे के साथ पेश करेंगे। तो आइए चलते हैं आयशा बहन की स्टोरी की जानिब। ¿Cuál es mi historia con el Islam? ¿Cómo conocí esta religión y cómo acabé pues haciendo la shahada, ¿no? Y regresando al Islam, haciéndome musulmana? मेरे इस्लाम कबूल करने की कहानी क्या है? मैंने इस दीन को कैसे जाना और किस तरह कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम कबूल किया और कैसे मुसलमान बनी। आज हम इसी टॉपिक पर तफसील से बात करेंगे और मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगी। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम आयशा है और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी नई ज़िंदगी के बारे में बातें शेयर करती हूँ, जो मैं अब इस्लाम कबूल करने के बाद अपने शौहर के साथ मराकश में गुजार रही हूँ। और साथ ही इस्लाम के बारे में भी इल्म और मालूमात बांटती हूँ, ताकि लातीनी या स्पेनिश ज़ुबान समझने वालों तक इस्लाम का पैगाम पहुँचे। अगर आपको ऐसा मवाद पसंद है तो मैं आपको दावत देती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर ये कम्युनिटी दिन ब दिन बढ़े इंशाअल्लाह, और हम सब हर हफ्ते साथ साथ सीखेंगे। आज की वीडियो इस टॉपिक पर है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। मुझे ख़ास तौर पर इंस्टाग्राम पर बहुत से सवालात आए कि मैं किस तरह मुसलमान बनी, और आज चूँकि मुझे कलमा शहादत पढ़े पूरा 1 साल हो गया है, यानी आज मेरे इस्लाम कबूल करने की सालगिरह है, तो मैंने सोचा यह अपनी कहानी शेयर करने का बेहतरीन वक्त है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आज बहुत खुश हूँ। ये साल बहुत सारे तजुर्बात से भरा हुआ था, और अगर सच कहूँ तो इस्लाम न होता तो शायद मुझे नहीं पता होता कि कई मुश्किल वक्तों में आगे कैसे बढ़ना है। इस वीडियो के लिए मेरे पास कोई लिखा हुआ स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन दिल से चाहा कि ये बनाऊं, तो मैं कोशिश करूंगी कि सब कुछ तरतीब से बताऊं कि मैंने इस्लाम को कैसे जानना शुरू किया और किस वक्त मुझे लगा कि मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं ज़रा नर्वस लगूं तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये मौजू मेरे लिए बहुत जज्बाती है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैंने 1 साल पहले इस्लाम कबूल किया। आज मेरी जैसे सालगिरह है। जब आप इस्लाम में दाखिल होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप दोबारा पैदा हुए हों। आपके सारे पिछले गुनाह मिट जाते हैं और आप बिल्कुल नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस्लाम कबूल करना नए जन्म की तरह है। तो आज मेरे लिए ये दिन एक रूहानी सालगिरह जैसा है। अब आते हैं कहानी की तरफ कि मैं मुसलमान कैसे बनी। देखिए, इस्लाम भी यहूदियत, बुद्ध मत, हिंदू मत, ताओइज़्म वगैरह की तरह एक ऐसा मज़हब है जिसके बारे में हम सब ज़िंदगी में सुनते हैं। मेरा पस मंज़र ईसाई था। मुझे बचपन में बपतिस्मा दिया गया था और मैंने पहला कम्युनियन भी किया था। लेकिन 15 साल की उम्र में जो कन्फर्मेशन होता है, वो नहीं किया। सच कहूँ तो मेरा ईसाइयत के साथ कभी वो कनेक्शन ही नहीं रहा जो कि रूहानी ताल्लुक़ कहला सके। ना ही मैं चर्च जाती थी, ना इबादत करती थी, इसलिए कि मैं खुद को दिल से ईसाई महसूस ही नहीं करती थी। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं मुल्हिद यानी नास्तिक भी नहीं थी। मैं हमेशा मानती थी कि कुछ ना कुछ है। कभी उसे कायनात कहती थी, कभी तवानाई। मुझे हमेशा रूहानी जस्तजू रहती थी, और मैं बार बार सोचती थी कि ज़िंदगी का असल मकसद क्या है।
یہاں تک کہ دہریے بھی اپنے انداز میں سوال پوچھتے ہیں۔ ہر کسی کا اپنا راستہ ہوتا ہے، اور میرا مقصد کسی کے عقیدے کو بدلنا نہیں ہے، میں تو بس آپ سے اپنی کہانی شیئر کر رہی ہوں۔ تو کاغذ پر تو میں عیسائی تھی، لیکن حقیقت میں نہیں۔ میں نہ دعا کرتی تھی، نہ چرچ جاتی تھی، اور عیسائیت کی کچھ رسومات بھی مجھے بیکار ہی لگتی تھیں، جیسے ہفتہ مقدس، جسے لاطینی زبان میں سمانا سانتا کہتے ہیں۔ مجھے اس تہوار کا مقصد و مطلب ہی سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن یہ صرف میرا ذاتی تجربہ تھا جو اس کو اہمیت دیتا ہے۔ میں اس کا احترام کرتی ہوں۔ ہر شخص مذہب کو الگ الگ انداز میں جیتا ہے۔ زندگی بھر مجھے مذاہب کے بارے میں تجسس رہا۔ میں نے بدھ مت کا ایک اسکول بھی جوائن کیا، کتابیں پڑھیں، سیکھا اور تلاش کیا۔ میرے یہودی اور عیسائی دوست تھے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ میرے کبھی مسلمان دوست نہیں تھے۔ اس لیے نہیں کہ میں نے شروع زندگی میں مسلمانوں سے پرہیز کیا، بلکہ بس میں جس ماحول میں رہ رہی تھی وہاں میرے ارد گرد مسلمان تھے ہی نہیں۔ میری یونیورسٹی کی کلاس میں کوئی مسلمان نہیں تھا۔ بارسلونا کے محلے میں بھی مسلمان ہمسائے نہیں تھے۔ سبحان اللہ! کتنا عجیب ہے کہ جس دین سے میرا سب سے کم رابطہ ہوا، آخر کار وہی میرا دین بن گیا۔ میری اسلام سے پہلی حقیقی ملاقات سفر کے دوران ہوئی۔ جب میں نے اکیلے سفر کرنا شروع کیا تو دنیا کے مختلف حصوں کی مسلمان عورتوں سے ملی۔ مجھے یاد ہے، بیلجیم کی ایک فلائٹ میں نے ایک مسلمان خاتون کے ساتھ پورے 3 گھنٹے اسلام، حجاب اور اس سے جڑے تصورات پر بات کی۔ میں واقعی دلچسپی سے سنتی رہی۔ میرا ہمیشہ ماننا رہا کہ لوگوں کو اپنی مرضی کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ میں جانتی تھی کہ کچھ عورتوں پر چیزیں زبردستی مسلط کی جاتی ہیں، لیکن یہ اسلامی تصورات کی پوری تصویر نہیں ہے۔ بارسلونا میں بھی میں نے اپنے غیر مسلم دوستوں سے حجاب پر بحث کی۔ وہ کہتے کہ یہ برا ہے، اور میں ان سے پوچھتی تھی کہ کیوں برا ہے؟ کچھ عورتیں اپنی مرضی سے بھی تو پہنتی ہیں۔ مجھے اس وقت اسلام کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا، لیکن میں کھلے دل و دماغ کی مالک تھی۔ میں کہتی تھی کہ جیسے پادری اپنا کالر پہنتے ہیں یا بدھ مت کے لوگ مہینوں مراقبہ کرتے ہیں، یہ سب کچھ بس اپنے عقیدے کو جینے کا طریقہ ہے۔ ہر ایک کا اپنا راستہ ہے، تو مسلمانوں کا عبایا یا حجاب برا کیوں ہوا؟ جب میں نے مزید سفر کیا، میں نے اور زیادہ مسلمانوں کو جانا اور دیکھا کہ وہ کتنے خوش اور مطمئن لگتے ہیں۔ اس وقت میں اپنی زندگی میں بحران سے گزر رہی تھی۔ ماسٹرز مکمل کرنے کے بعد خود کو نہیں پہچان رہی تھی، اس لیے 8 مہینے کے لیے لندن چلی گئی تاکہ اپنی زندگی ریسیٹ کر سکوں، انگریزی بہتر کروں اور خود پر توجہ دوں، اپنا بہتر کیریئر بناؤں۔ اس وقت نے مجھے اپنے آپ سے دوبارہ جوڑ دیا، اور میرا خیال ہے کہ اسی وقت نے مجھے اسلام کے قریب بھی کیا۔ لندن میں نے اپنے آپ سے گہرے سوال پوچھنے شروع کیے۔ آخر میں اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہتی ہوں؟ کون سی یاد چھوڑنا چاہتی ہوں؟ اور جیسا کہ میں نے اپنی ایک پرانی ویڈیو میں بھی شیئر کیا تھا کہ جب آپ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو بہت مکمل لگتے ہیں، اور مجھے لگتا تھا کہ میرے اندر کچھ کمی ہے۔ وہ کمی دراصل ایمان تھا، کہ یقین کہ آپ کسی بڑی حقیقت کا حصہ ہیں، اور آپ کے اوپر ایک خدا ہے جو سب کچھ چلا رہا ہے۔ پھر میری زندگی میں پہلی مرتبہ مراکش کا ٹرپ آیا، اور دراصل وہی میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے، جہاز سے اترتے ہی عربی کے حروف دیکھ کر دل کے اندر ایک عجیب سا سکون اور تعلق سا محسوس ہوا، جیسے کہ میں یہیں کی ہوں۔ یہ میری زندگی میں پہلی بار تھا کہ میں کسی مسلم ملک میں گئی، اور وہ بھی اکیلے۔ بعد میں وہیں میرے کئی مسلم دوست بنے جن سے میں نے اسلام کو سمجھا۔ انہوں نے کبھی مجھ پر اسلام نہیں تھوپا، بلکہ بہت عزت سے پیش آئے۔ جب میں سوال پوچھتی تو نہایت محبت سے جواب دیتے، اور جب میں اسلام کے ٹاپک پر بات نہ کرتی تو کبھی زبردستی اس ٹاپک کو بیچ میں نہ لاتے۔ پہلی بار میں نے اذان بھی مراکش میں ہی سنی، اور اس لمحے نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے زندگی میں پہلے کبھی اذان نہیں سنی تھی، اور میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی کہ اندر سے میں نے کیسا محسوس کیا۔
جیسے میرے دل نے کہا کہ میں اپنی اصل جگہ پر ہوں۔ اسپین واپس آ کر میرے اندر قرآن پڑھنے کی خواہش جاگی۔ شروع میں تو میں بس اسے ایک عام کتاب کی طرح پڑھنا چاہتی تھی، جیسے باقی کتابیں۔ دل میں کسی مقدس کتاب والا جذبہ نہیں تھا۔ مقصد یہی تھا کہ دیکھوں اس میں کیا ہے۔ میرے مختلف نان مسلم دوستوں نے مختلف رائے دی۔ کسی نے کہا یہ بس قوانین کی کتاب ہے، کسی نے کہا یہ شاعرانہ اور خوبصورت ہے لیکن محض ایک مذہبی متن۔ ان متضاد رائے نے مجھے اور بھی زیادہ تجسس دلایا اور اسے پڑھنے پر بالآخر مجبور کیا۔ میں نے اسلام پر کتابیں خریدنا شروع کی اور مراکش کے مسلمان دوستوں سے آن لائن باتیں بھی شروع کیں۔ اسلام کے بارے میں جو کچھ بھی وہ مجھے سمجھاتے مجھے نہایت دلچسپ لگتا۔ سب سے زیادہ اثر ڈالنے والی کتاب تھی قرآن اور جدید سائنس۔ کیا سائنس قرآن سے ہم آہنگ ہے یا متضاد ہے؟ یہ کتاب ڈاکٹر ذاکر نائک کی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں جدید سائنس اور قرآن کا موازنہ تھا، جیسے کہ بگ بینگ، بلیک ہولز، ایمبریولوجی، فوٹوسینتھسس۔ سب کچھ قرآن میں صدیوں پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اس کتاب نے میری سوچ بدل دی۔ جب میں نے وہ کتاب پڑھی تو میرے ذہن میں کئی سوالات پیدا ہوئے۔ میں نے سوچا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک 1400 سال پرانی کتاب میں وہ سائنسی حقائق موجود ہیں جنہیں سائنس نے صرف 100 سال پہلے یعنی پچھلی صدی میں ہی دریافت کیا ہے۔ اس نے میرے دل کو بہت زیادہ ہلایا۔ مجھے لگا کہ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ کتاب واقعی اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ 1400 سال پہلے ان رازوں سے وہی واقف ہو سکتا تھا جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہو۔ اسی دوران میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ شروع میں آسان ترجمے والا ورژن لیا تاکہ بہتر سمجھ سکوں۔ جتنا میں پڑھتی گئی اتنا ہی دل کو سکون اور روح کو روشنی ملتی گئی۔ کبھی کبھی ایسا لگتا جیسے آیات براہ راست مجھ سے بات کر رہی ہیں۔ قرآن میں جو سچائی، محبت، انصاف اور حکمت ہے وہ مجھے کہیں اور نہیں ملی تھی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بھی پڑھا۔ یہ جان کر نہایت حیرت ہوئی کہ ایک شخص نے جو کبھی کسی اسکول، کالج یا یونیورسٹی کا پڑھا لکھا نہیں تھا، اپنی پوری زندگی صدق و امانت کے ساتھ گزاری اور پھر اللہ کے آخری رسول بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو میرے لیے ایک مثال بن گیا۔ ایک شوہر کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین مثال ہیں۔ ایک دوست کے طور پر، ایک رہنما اور ایک عبادت گزار بندے کے طور پر، غرض کے ہر اعتبار سے آپ کی زندگی ایک نمونہ ہے۔ وقت گزرتا گیا اور اسلام کے سچا ہونے پر میرے دل کا یقین بڑھتا گیا، لیکن ساتھ ہی ایک ڈر بھی تھا۔ کیا میں واقعی اتنا بڑا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوں؟ کلمہ شہادت پڑھنے کا مطلب تھا کہ میری پوری زندگی بدل جائے گی، میرے عادات، میرا طرز زندگی، میرا مقصد، سب کچھ۔ لیکن جتنی میں نے دعا کی اور غور کیا اتنا ہی اللہ نے میرے دل کو ہلکا کیا اور میرا راستہ آسان بنا دیا۔ پھر 1 سال پہلے آج ہی کے دن میں نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے اور مجھے اپنے فیصلے پر عمل کر لینا چاہیے۔ چنانچہ میں نے کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے خاص لمحہ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا دل صاف ہو گیا ہے، جیسے مجھے نیا جنم ملا ہے۔ میں بہت روئی اور پھر ہنسی بھی، اور ایک عجیب سے سکون نے مجھے گھیر لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اب میں اکیلی ہرگز نہیں ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کی زندگی آسان نہیں تھی۔ بہت سارے بدلاؤ آئے، مجھے نئی چیزیں سیکھنی پڑیں۔ وضو کرنا، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، حلال اور حرام کے بارے میں جاننا کبھی کبھی مشکل بھی لگتا تھا، لیکن ہر بار جب میں پریشان ہوئی اللہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب بھی دل ٹوٹا اسلام نے مجھے سہارا دیا۔
میری فیملی کے لیے بھی یہ خبر ایک جھٹکا ہی تھی۔ شروع میں انہیں سمجھ نہیں آیا کہ میں نے یہ فیصلہ کیوں کیا۔ انہوں نے بھی بہت سارے سوالات کیے، کچھ پریشان ہوئے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام نے مجھے بہتر انسان بنا دیا ہے، زیادہ پرسکون، زیادہ شکر گزار، زیادہ نرم دل، تو ان کا رویہ بھی بدل گیا۔ ابھی بھی سب کچھ آسان نہیں ہے، لیکن اللہ سے امید ہے کہ آہستہ آہستہ سب بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ آج 1 سال گزرنے کے بعد میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اسلام میری زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے ہدایت دی، میرے دل کو کھولا اور مجھے سیدھا راستہ دکھایا۔ مجھے نہیں پتا کہ مستقبل میں کیا ہوگا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر اللہ میرے ساتھ ہے تو سب کچھ بہتر ہوگا۔ میرا پیغام یہ ہے کہ اگر آپ بھی حق کی تلاش میں ہیں، سوال پوچھ رہے ہیں یا الجھن میں ہیں، تو اسلام کے بارے میں دل کھلا رکھیے، تعصب سے پاک ہو کر سچائی کو ڈھونڈیے۔ اسلام زبردستی کا مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ دل سے آنے والا یقین ہے، اور جب وہ یقین دل میں آتا ہے تو یقین مانیے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ الحمدللہ آج میں مسلمان ہوں اور یہ میری سب سے بڑی پہچان ہے۔ میرے خیال میں آج کی ویڈیو یہیں ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ میں نے اپنا وطن کیوں چھوڑا اور یہاں مراکش میں زندگی گزارنے کا فیصلہ کیوں کیا۔